अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज बहुत ही अहम दिन है और अहम दिन इस हवाले से कि आज एक साल मुकम्मल हो गया आम इंतखाबात को 25 जुलाई, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यौम तशक्कुर की तरह के तौर पर मना रही है और सूबाई लेवल पर और फेडरल लेवल पर उनके पार्टी लेवल के ऊपर इस हवाले से काफ़ी मैं कहूँगी सेलिब्रेशंस भी हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या जो हमारा ट्विटर है, उस पर वफाकी वज़रा की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ महज आम इंतखाबात जीतने से नहीं, बल्कि अब आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मौजूद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए सोचा है, उसमें हमारी जब कामयाबी होगी तो वो असल कामयाबी होगी। आपने देखा कि गुज़िश्ता रात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वतन वापस पहुंचे दौरा अमरीका से, और पहली बार हमने देखा कि उनका इतनी गर्म जोशी से इस्तकबाल वफाकी वज़रा ने, पार्लियामेंटेरियंस ने किया। यूँ वैसे भी वो दौरे करते आए हैं और हमेशा हर दौरे में वो खुशखबरियाँ लेकर आए हैं, लेकिन शायद अमरीका से वापसी का दौरा ज़्यादा खुशखबरी का हामिल है। इसीलिए हमने देखा कि गुज़िश्ता रात इतनी इसकी सेलिब्रेशंस की गई। आज जहां 25 जुलाई को यौम तशक्कुर के तौर पर मौजूदा हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है, वहीं आप जानते हैं कि ऑपोजिशन, जो यूनाइटेड ऑपोजिशन है, वो इसको यौम स्याह के तौर पर मना रही है और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां और जलसों का एहतमाम किया गया है। जैसा कि ऑपोजिशन ने अनाउंस किया था कि लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको होस्ट करेगी, क्वेटा में नेशनल पार्टी और पीके मैप करेगी। हमने पेशावर में देखा JUIF, ANP और मौलाना फजलुर रहमान भी ख़िताब कर चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी के असफंदियार वली साहब भी कर चुके हैं। एहसन इकबाल भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन हर जगह मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे, यानी अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। अब से कुछ देर में ये भी कहा जा रहा है कराची में, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होस्ट कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जलसे से ख़िताब करेंगे। यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो ऑपोजिशन जमातें हैं उनके रहनुमा भी ख़िताब करेंगे। यौम स्याह ऑपोजिशन इसको इसलिए कहती है कि वो समझते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई थी और इसके साथ साथ ऑपोजिशन अपनी यूनाइटेड शो ऑफ पावर करना चाह रही है। उधर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि जो ऑपोजिशन है वो अपने ही कारकुनों को अब तक पुल करने में नाकाम हुई है। उन्होंने पंजाब का जिक्र किया, लाहौर का जिक्र किया कि ताजरों ने भी इसको रद्द कर दिया, किसी किस्म की कोई दुकानें बंद नहीं हुई, जबकि ऑपोजिशन का बयानिया इससे कुछ मुख्तलिफ है कि मौजूदा हुकूमत डर चुकी है और जहाँ जहाँ ये रैलियाँ निकाली जानी थी या जहाँ जहाँ जलसे हैं, वहाँ पर लोगों को पहुँचने में इसलिए मुश्किलात हैं कि हुकूमत ने कंटेनर्स लगा दिए हैं। इस यौम तशक्कुर और यौम स्याह के बीच का जो बयानिया है, आज इस पर बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है सीनियर तज्ज़िया निगार अजीम चौधरी साहब। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। लाहौर में हमें सीनियर तज्ज़िया निगार रिजवान रज़ी साहब ने ज्वाइन किया है। कुछ ही देर में कराची स्टूडियो में नज़ीर लखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मेरा पहला सवाल आप दोनों मोहतरम मेहमानों से, स्टार्टिंग फ्रॉम अजीम चौधरी साहब आपसे, क्या मुत्तहदा ऑपोजिशन का यौम स्याह आपकी नज़र में कामयाब है? बहुत शुक्रिया नादिया। कता नज़र इसके कि इसको यौम स्याह कहा जाए या इसको यौम तशक्कुर कहा जाए, बात यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का पहिया चल रहा है और एक तवील अरसे के बाद हम इस बात को ये तय नहीं कर सके कि हमने तशक्कुर के हवाले से इसको मनाना है या यौम स्याह के तौर पर मनाना है। इंतखाबात में हार और जीत यकीनी होती है और अगर ये बात तय कर ली जाए कि अलिफ बे जीम दाल जीते तो बाकी लोग उसको तस्लीम कर लें, तो ये मामला हमारे मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जैसे इस बात का इम्कान नज़र आता है कि मार्शल लॉ का दौर हमारे इस मुल्क में अब ख़त्म हो गया, उसका कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। और हम अगर इसको इंटरनली और एक्सटर्नली देखें तो अगर किसी ने मार्शल लॉ की कोई ख्वाहिश की भी तो उसके दिल में ही वो मर जाएगी, वो उसको ज़बान पर भी नहीं ला सकेगा। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि जैसी तैसी भी हुकूमत मौजूद है, यकीनन ये वो कोई सही वो जमहूरियत नहीं है जिसको मिसाली जमहूरियत कहा जा सकता है, लेकिन इसमें अपनी बात कहने का तरीका मौजूद है, प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि कुछ लोग जिनकी कन्विक्शन हुई है
ان کے ٹی وی پر آنے پر پابندی ہے اور ان کو نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن اس بات کو قطع نظر کہ وہ لوگ جو باقی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان پر تو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، وہ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حق کو استعمال کرے، اور حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ جہاں پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ دھرنا دینا چاہیں، تو پھر یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے، یہ بھی اگر نہ ہو، لوگ آئیں اپنا احتجاج کریں اور اپنے گھر چلے جائیں، توڑ پھوڑ نہ ہو، اظہار خیال ہو، اور اظہار خیال پر تو کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے، کسی بھی قسم کی نہیں ہونی چاہیے، وہ مجھے اچھا لگے یا برا لگے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر میں اپنا اظہار خیال کر کے اپنا کتھارسس کر کے اپنی بات عوام تک پہنچا کے رائے عامہ کو اگلے انتخابات کے لیے ہموار کرنے کی کوشش کروں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کو سننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے کہ وہ کیا اعتراضات ہیں جو ہم پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومتوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اپوزیشن ہی کیا کرتی ہے، اپوزیشن مطالبے بھی کرتی ہے اور مطالبوں سے کچھ آگے بھی جاتی ہے، لیکن یہ ماننا تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو مانے کس کو نہ مانے، اور یقیناً اگر عوام کی ایک بڑی آواز اٹھ جائے تو پھر حکومت اس کی طرف توجہ دیتی ہے، اس کو مانتی بھی ہے، اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ لیکن پاکستان کے آج کے حالات میں یہ بات ہمیں محسوس کر لینی چاہیے کہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں سے ہم یقیناً بہتری کا سفر شروع کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس طرح کے احتجاج کے ذریعے راستہ روکنے کی کوشش کریں معیشت کے پہیے کا تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ اچھا نہیں تو آپ کا میں اپنے پروگرام کے اس پہلے سوال پر واپس آتی ہوں۔ اپوزیشن اسے یوم سیاہ کہہ رہی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہوئی ہے کسی حد تک یا نہیں؟ نہیں ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں۔ اچھا رضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اپوزیشن کامیاب ہوئی ہے لوگوں کو پل کرنے میں اپنی طرف؟ کیونکہ نہ صرف وہ انتخابات کے حوالے سے کہہ رہی ہے بلکہ ایک سال کی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہی ہے، لوگوں کی اس مہنگائی کے بوجھ تلے ان کو کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ ان کے ساتھ آئے۔ You also think that opposition, and that too a united one, has failed to pull an ample amount of people? جی ذرا ایک دو لائٹر وین میں ہو جائیں، عظیم بھائی جو ہیں وہ میرے بڑے قابل احترام ہیں، ہم یہ جب صحافت کرتے تھے لاہور میں تو ہم تو ان سے اسپائریشن لیا کرتے تھے کہ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں یہ احتجاج، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل اس طرح کا ہونا چاہیے جیسا 126 دن میں ہوا تھا، خالی کرسیوں کو خطابات کیا کرتے تھے جناب والا، اور ہمیں حکم ہوتا تھا کہ کرسیاں نہیں دکھانی اور صرف سٹیج کے اوپر نظر رکھنی ہے، تو اس طرح کا احتجاج یقیناً ہونا چاہیے اور حکومت اس کو ویلکم بھی کرے گی۔ حکومت نے، آپ نے کہا کنٹینر دینے کی بات کی، حکومت نے کنٹینر دیے ہیں جی، میں ابھی مال روڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، انارکلی کا جہاں پہ آپ کا بھی گھر ہوتا تھا کبھی، وہ اس کے اوپر آگے کنٹینر رکھا ہوا ہے، جہاں پہ وہ مال روڈ پہ چڑھتی تھی نا پرانی نارکلی سے نئی نارکلی، اس پہ کنٹینر رکھ کے دونوں سائڈوں سے بند کیا ہوا ہے جی۔ پیچھے جو پنجاب پبلک لائبریری والی ہے وہ بھی بند کی ہوئی ہے جی، اور لوگوں کو وہ جو وہ سناروں والی دکانیں ادھر سے ہو کے آنا پڑ رہا۔ ہائی کورٹ کے سامنے جی اس طرح کا منظر نامہ میں نے دیکھا ہے، تو ریگل چوک کے اوپر جی بند کیا ہوا ہے انہوں نے، تو کنٹینر تو دیے ہیں سرکار نے جی۔ جسٹ آن اے لائٹر نوٹ، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ناکام ہوئی ہے اور حکومت کامیاب ہوئی ہے، اور اس کے پیرامیٹرز یہ ہیں، ذرا سن لیجئے گا غور سے۔ ایک سال پہلے مولانا فضل الرحمان اکیلے تھے جو کہہ رہے تھے کہ استعفے نہ دو اسمبلیوں سے لیکن حلف نہ اٹھاؤ، اور آپ حلف نہیں اٹھاؤ گے تو حکومت کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی اور حکومت ہم سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور مولانا فضل الرحمان اس سربراہی اجلاس کے اندر اکیلے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو وڈرا کر لیا تھا، اور ایک سال کے بعد وہ تمام پارٹیاں جو اس وقت بڑے شوق سے گئی تھیں حلف اٹھانے کے لیے، وہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ جو بنتی ہے سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے جو کمیٹی بنتی ہے، اس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں۔ تو حکومت اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ وہ جس طرح سینٹ کے الیکشن میں اور جس طرح بلوچستان میں
उसने जमहूरियत के पीठ के अंदर छुरा घोंपा है, तो वो बड़े आराम से पतली गली से निकल जाएंगे। सिंध उन्हें ज्यादा मैंडेट से दे दिया गया है तो वो सुकून करेंगे। लेकिन फिर उस पार्टी के साथ फिर जो कुछ हुआ है, और नवाज शरीफ के बाद जरदारी तेरी बारी जो हुआ है, उसके बाद उन्हें भी पता चल गया है, वो भी पीछे पीछे अमेरिका का चक्कर लगा के आए हैं। तो हुकूमत कामयाब रही है जी, और अगर हुकूमत इसी तरह चलती रही तो मजीद कामयाबियां समेटेगी, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं एग्री करता हूँ अजीम भाई से। अच्छा, आप ये एग्री करते हैं। नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो नज़ीर लगारी साहब से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन किस हद तक कामयाब रही है। आपने जो हुकूमती बड़े मैं कहूँगी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में रज़ी साहब आपने बयान किया कि क्यों आप समझते हैं कि ऑपोजिशन नाकाम रही है, उस बयानिए का भी जिक्र करेंगे जो हुकूमत का है और जो ऑपोजिशन का है। कौन सा लोगों में इस वक्त ज़्यादा बिकता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। यौम तशक्कुर या यौम सियाह, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो आज एक ही दिन को मनाया जा रहा है, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेरे मोहतरम मेहमान नज़ीर लगारी भी तशरीफ़ ला चुके हैं, रिजवान रज़ी साहब और अजीम चौधरी साहब अपना कमेंट दे चुके हैं। लगारी साहब, मेरा पहला सवाल इन दोनों मोहतरम मेहमान से था कि क्या अपोजिशन अपने इस बयानिए में या यौम सियाह मनाने में कामयाब हुई है। दोनों ने नफ़ी में कहा और दोनों की वजूहात मुख्तलिफ हैं। आप फरमाइएगा, आपको क्या लगता है। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर में बारिशों की वजह से और इस्लामाबाद में रावलपिंडी में बारिशें हो रही हैं तो उसके असरात तो होंगे ही यकीनन, और क्या क्राउड होता है नहीं होता है वो अलग बात है। कराची में लगता है कि कराची में ख़ासा क्राउड होगा और बड़ा रश होगा, और कोयटा में जो रश होगा वो तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो कितना रिपोर्ट होता है और मीडिया उसको कितना रिपोर्ट करता है, और जिस तरह की हिदायतनामे जारी हुए हैं। वहाँ एक ज़माने में होता था प्रेस एडवाइस आती थी, अब उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ है कि जनाब मीडिया रोक दिया जाता है कि जी आपने फ़लाँ का नाम नहीं लेना है, फ़लाँ का ज़िक्र नहीं करना है, या फ़लाँ को दिखाना नहीं है, उसका चेहरा नहीं दिखाना है। ये पहले किसी जमहूरी दौर में इस तरह नहीं हुआ। पहले कोर्ट का आसरा लिया जाता था कि कराची की एक सियासी लीडरशिप का नाम नहीं लेना है, चूँकि कोर्ट का आर्डर है और लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था और उसको अब तक फॉलो किया गया। लेकिन अब ऐसे किसी रस्मी कार्रवाई के बगैर ही एक ऐसी शख्सियत का नाम लेना या उनको दिखाना जो है वो ममनू करार पाया है कि जिनको सज़ा हुई थी और फिर वो सज़ा मुअत्तल हुई थी। ये नाम लेने पर भी पाबंदी, मेरे ख्याल में उनकी शक्ल दिखाने पर भी अभी हाल ही में पाबंदी लगाई गई है। मैं ज़्यादा एहतराम कर रहा हूँ और ज़्यादा मैं एहतियात से काम ले रहा हूँ। लेकिन कल मेरी इस पर बात हुई थी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जो कॉन्विक्ट्स हैं, ये पेमरा ने कहा है कि इसलिए आप मरियम नवाज साहिबा को नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते। कन्वेक्ट की सज़ा मुअत्तल हो गई है, सज़ा मुअत्तल हो गई है। वो जेल से घर आ चुकी हैं और वो बेल पर नहीं है बल्कि सज़ा की सस्पेंशन पर हैं। सज़ा सस्पेंड होती है, इसका मतलब ये है कि वो आदमी जिसको सस्पेंड किया जाता है वो अपनी जॉब पर मौजूद रहता है, उसको निकाल नहीं जाता है, वो टर्मिनेट नहीं हो चुका है। ये उनकी जो सज़ा हुई थी वो सस्पेंड हो गया। मैं इसकी ज़्यादा बहस में नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि अपोजिशन के हवाले से कोयटा में बहुत बड़ा शो होगा, और जो पिछले एक साल की एनर्जी है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, JUI की और PMLN की और पीपल्स पार्टी की और बाकी जमातों की, वो सबकी खुलकर सामने आएगी। यहाँ पर जो इस वक्त रूलिंग इलीट हैं या जो रूलिंग ग्रुप है, वहाँ पर PTI जूनियर पार्टनर है, सीनियर पार्टनर जो है वो वो जो हाँ बाप है, और बाप जो है बापों का बाप है, इसलिए कि वो बहुत आला तरीन मकामात से वो नाजिल हुआ है और उसके बड़े सरपरस्त हैं, उनके बड़े उनकी साख्त और पर्दाश्त करने वाले, उनकी काश्त करने वाले और उनको परवान चढ़ाने वाले, उनको खाद देने वाले बहुत हैं, और उनसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ था जो सूरत हाल बाद में डेवलप होकर यहाँ पहुँची थी, और उसका जो फॉल बैक भी शुरू हो चुका है कि जहाँ वो तो चेयरमैन सेनेट की वजह से। कोयटा की हद तक कामयाब है ऑपोजिशन, यहाँ कराची की हद तक। पंजाब में मौसम है, नेचर जी, और कराची में कामयाब होगा, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि जितना ट्रैफिक है, जितना झंडे हैं, जितना पार्टिसिपेशन
اس وقت لوگوں کا نظر آ رہا ہے سڑکوں پر. میں نے ٹھیک ہے. جلسہ گاہ نہیں دیکھا ہے لیکن سڑکوں پر جو اس وقت لوگوں کی حاضری ہے اور جس طرح سے سڑکیں بھری ہوئی ہیں کراچی کی, Right. یہ جلسہ گاہ میں پہنچتے ہیں تو یہ بڑا اچھا عظیم چودھری صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں ایک پچھلی دور حکومت کو ہم دیکھیں, ایک الیکٹڈ حکومت آئی تھی اور اس کی رائٹ ان فرنٹ ان دا فیس آف اٹ دی اونلی اپوزیشن پارٹی جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی, جس نے ایک نیا ٹرینڈ ڈالا اور حقیقی اپوزیشن وہ بھی اسٹریٹ اپوزیشن کر کے دکھائی. اب جو ہے ساری اپوزیشن پارٹیز مل کر کے یہ شو آف اسٹرینتھ کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں فرق کیا ہے اس وقت سے اور اس وقت سے؟ میں اس سے بھی ذرا پیچھے جانا چاہوں گا. نذیر لغاری صاحب کو تو پوری طرح یاد ہوگا, یہ مجھ سے بھی سینئر ہیں, پوری طرح انہوں نے رپورٹنگ بھی کی ہوگی, ان کو یاد ہوگا, اور اگر کہیں میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح بھی فرمائیں, تصحیح بھی فرمائیں. جی دیکھیں پاکستان میں اپوزیشن جب چاہے وہ بڑا اجتماع کر سکتی ہے, اور حکومت کے لیے ہمیشہ اجتماع کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. حکومت کے پاس اجتماع کو میسج دینے کے لیے کوئی خاص چیز ہوا نہیں کرتی کبھی بھی, اس لیے کہ حکومت کی پرفارمنس کتنی بھی اچھی ہو وہ سوال اس پہ کیے جاتے ہیں اور حکومت جب اس کا جواب دیتے دیتے تک جاتی ہے, لیکن کبھی لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکی. یہ حکومت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہو, ضیاء الحق صاحب کی ہو, بے نظیر صاحبہ کی ہو, نواز شریف صاحب کی ہو, یا آج کی ہو, کسی کی بھی ہو, کسی حکومت کے لیے جواب دینا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اپوزیشن کے لیے بہت آسانی ہے. مجھے یاد ہے کراچی میں ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے جلوس نکالا تھا, بہت بڑا جلوس تھا. لغاری صاحب نے اس کو دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے, وہ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. لیکن میں نے بے نظیر صاحبہ کا 6 جو تھا اپریل 86 میں, 9 اپریل یا 10 کتنی اپریل تھی لغاری صاحب؟ ہاں 10 اپریل تھا, 10 اپریل 1986 جی 10 اپریل 86 کو, اور 5 مئی کو یہاں کراچی پہنچی تھیں. جی ان کا جو ریسیپشن تھا, اتنا ریسیپشن میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کا دیکھا ہی نہیں. میں بالکل, میں تو اینٹی پیپلز پارٹی ہوں, نون اینٹی پیپلز پارٹی ہوں, لیکن میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں دیکھا جو ان کو ملا تھا. لیکن کیا ہوا, جو نیڈو صاحب کی حکومت تھی وہ کچھ دن پنجاب میں رہی اور اس کے بعد وہ سندھ چلی گئی. پنجاب میں کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی حکومت نہیں ٹوٹی, کچھ نہیں ہوا, کوئی گولی نہیں چلی, کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا, کوئی سڑک پہ کسی کو پتھر نہیں مارا گیا, احتجاج ہوا, وہ چلی گئی. ان کا آنا پاکستان میں ان کے ورکرز کے لیے تقویت کا باعث تھا. پھر ایم آر ڈی کی تحریک تھی. ایم آر ڈی کی تحریک میں تشدد موجود تھا, اس میں ریاستی تشدد کافی ہوا, اس کو کچلنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ چلتی رہی. بالآخر انجام کہاں جا کے ہوا ہم سب اس کو جانتے ہیں. نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ کے خلاف بھی دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل رہی, متحرک رہی, کام کرتی رہی, اجتماعات کرتی رہی, لوگ اکٹھے ہوتے رہے, ان کی بات سنتے رہے. یہ جو عمران خان صاحب نے ایک مسلسل ایک تحریک بنانے کی کوشش کی اور جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے, ان کا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں میں مقبول بھی ہوا, وہ لوگ بات بھی اس پہ کرتے ہیں, وہ خود بھی آج بھی اس پہ بات کرتے ہیں. وہ جیسا بھی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن لوگوں کے لیے کنونسنگ کا ان کی حکومت بن گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن اگر کسی جگہ پر 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ لوگ اکٹھے کر دیں تو یہ کوئی مشکل کام ان کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کے اثرات کیا نکلیں گے؟ اس کے اثرات میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. بات ہے کہ وہ اپنی بات کر کے اپنے ورکرز کو ایک میسج دے کے چلے جائیں گے اور ایک نئے اجتماع کی تیاری کریں گے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. رضی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھیں فرق تو تھا, ابھی جس طرح سے بھی سب بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں دکھائی جا سکتی اور اس کے ریزنز ہیں, لیٹس ناٹ ایون گیٹ انٹو دی ریزنز. لیکن کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے گیج کرنے کی بطور تجزیہ نگار یا ایون عوام جس طرح سے گیج کرتے ہیں کہ آیا اپوزیشن کا بیانیہ زیادہ اس وقت سیل کر رہا ہے یا پھر حکومت کا؟ دیکھیے اس میں پھر میں وہی کہوں گا کہ اس میں حکومت کا بیانیہ جو ہے وہ سیل کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے اپوزیشن نے تو کوئی کوشش ہی نہیں کی جتنی کوشش حکومت نے کی ہے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے. مہنگائی کے ذریعے اس نے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی ہے. لاہور کے اندر 10 روپے میں بکنے والا نان آج میں 15 روپے کا خرید کے لایا ہوں, اور میری آج ہی پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے ملاقات بھی تھی اور وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ ہم نے ایک آنا نہیں بڑھایا آٹے کے اوپر. حکومت کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آیا تھا سیل ٹیکس کا وہ واپس ہو چکا ہے, لیکن اگر وہ 50%
اس کی قیمت بڑی ہے نان کی، تو اس کی ذمہ داری تو حکومت کو لینی پڑے گی نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں سے کوئی اور فریق دیہڑی لگا گیا نا، یہ گورننس ہوتی ہے۔ لیکن یہ حکومت جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لتھارجی میں نہیں کر رہی ہے، حکومت جان بوجھ کے کر رہی ہے کہ یہ عوام باہر کیوں نہیں نکلتے، یہ عوام جو ہیں یہ گھروں کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اب تک۔ اور آپ دیکھیے گا ابھی تو یہ جو آپ کا نیا بجٹ آیا ہے، اس کا امپیکٹ آنا ہے سپٹمبر میں، جب 3 ماہ کے بعد ایل سیز کھلنی ہے، اور ایل سی کھلنے کے بعد جو مال جو ہے وہ جانا ہے کنزیومر تک، اور اسے پتہ چلنا ہے کہ اسے کتنی زیادہ پرائز دینی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ آج کسی حد تک کامیاب نظر آتی ہے، ورنہ اپوزیشن کے جلسوں کے اندر جو تھوڑی بہت رونق نظر آتی ہے وہ کہاں ہو سکتی تھی اگر حکومت نے اتنی اعلیٰ پرفارمنس نہ دی ہوتی۔ تو لیکن ایک جی چلیں آپ پہلے بات کمپلیٹ کریں۔ ایک بات میں عظیم چودھری صاحب کی اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے سینئر ہیں ہمارے، لیکن عظیم چودھری صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ کو نہ روکنے کا فیصلہ جو تھا وہ اب تو تاریخ میں ثابت ہو گیا کہ وہ جنیجو صاحب کا تھا، ضیاء الحق صاحب کا نہیں تھا۔ جنیجو صاحب کا تھا، میں اس کا شاہد ہوں، مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ جی جی، اور سیاستدان ہی سیاستدان کو راہ دیا کرتا ہے، جبکہ جو غیر سیاسی عناصر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس طرح کی آج کل ہم کچھ دیکھتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اوکے، میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں۔ جو بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اور یہ جو بیانیہ ہے حکومت کا جس میں وہ چوری کا، ڈکیتی کا، کرپشن کا، اور جو لوٹ مار مچائی ہے گزشتہ حکومتوں نے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اس کا مطلب پھر وہ زیادہ سیل کر رہا ہے اگر اور کوئی چیز نہیں۔ اپوزیشن متحد ہونے کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں کر پا رہی تو اس کا مطلب کسی قسم کے ٹینس سگنلز نہیں پہنچتے حکومت کو، یا پہنچتے ہیں؟ اس پر بات کر لیتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ بات کا آغاز کرتی ہوں نذیر لغاری صاحب آپ سے۔ آپ کے خیال میں پھر اپوزیشن جو متحد ہو رہی ہے، کسی قسم کا کوئی ٹینس سگنل حکومت کو نہیں جاتا؟ چاہے وہ احتجاج کریں، ریلیاں نکالیں، جلسے کریں۔ ہمیں اس سطح پر اس طرح سے اس انداز میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، میرا خیال ہے۔ ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ یہ سگنل دیتی ہے کہ جناب اگر ٹھیک چیزیں ہوئیں تو ہم ساتھ دیں گے، اور خاص طور پر باہر جا کر جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اس پارٹی نے یہ سگنل دیا ہے کہ یہاں پر آپ ٹھیک رہے اور آپ کو ہم اوکے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ آپ کیس ٹو کیس چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی بھی انوالو ہو، معاملات پر کتنی بھی اس کی چھاپ ہو، لیکن بہرحال ایک سویلین گورنمنٹ ہے، بہرحال ایک سویلین کابینہ ہے، بہرحال ایک چیز ایسی ہے کہ جسے آگے بڑھنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ موجود ہے۔ اپوزیشن کا یہ اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آگ اور پانی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور آج سے نہیں ہے، یہ تعلق جنرل ضیاء کے زمانے سے لے کر رہا ہے۔ ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ان کا تعلق اس وقت ٹھیک ہوا تھا جب ARD بنی تھی، یا جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، ایک مختصر وقت تھا جس کے اندر ان کا رہا ہے۔ بعد میں تو جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی تو ان کو سڑکوں پر گھسیٹا کرتے تھے اور گھسیٹنے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن زرداری صاحب نے جب نواز شریف نے ان کو بلایا تھا، آخری دعوت دی تھی ان کی، تو پرائم منسٹر ہاؤس میں 3-4 صحافی بھی تھے، شاید میں بھی بیٹھا تھا، تو زرداری صاحب نے کہا جی ہم 4 سال آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں پیدا کریں گے، ہم 5ویں سال آئیں گے اور آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ میرے خیال میں اس حکومت کو ایک اسپیس تو ملنا چاہیے، لیکن جتنی بری کارکردگی، جیسے ہمیں یہ بتا رہے تھے رضوان صاحب کہ یہ اپوزیشن کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، یہ حکومت خود کر رہی ہے، جس طرح کی ان کی کارکردگی ہے، جس طرح سے انہوں نے ڈیلیور کیا، یعنی یہ بات ان کی کیا کون سی ان کی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی کہ یہ جائیں اور لوگوں کے ٹھیلے الٹا دیں، لوگوں کے سبزی کی دکانیں پلٹ کر رکھ دیں، اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ان کو ختم کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے 40 گھر پر 2 مرلے پر 2.5 مرلے پر جو گھر بنے ہوئے ان کو آپ اجاڑنا شروع کر دیں، ان کو گرانا شروع کر دیں، ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں گھر اجاڑ دیں۔ لاہور میں ایسے گھر اجاڑے گئے، اور بات ہوتی ہے کہ لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ بھائی یہ 20 گھر جو 2 مرلے کے گھر میں بیٹھے وہ لینڈ مافیا ہے،
اس بیچارے نے کہیں سے خریدی ہے, کسی نے اس کو بیچی ہے, اس نے زندگی بھر کی آپ جمع پونجی اس میں لگا دی ہے, آپ نے اس کو سردی کے موسم میں باہر نکال دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے لیے خود پناہ گاہ تلاش کرو. تو حکومت کی اپنی کارکردگی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, ایک نوکری نہیں دی, لوگوں کو بے روزگار کیا. ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, ایک گھر نہیں دیا اور لوگوں کو بے گھر کر دیا. آپ نے دیکھا کراچی میں کس طرح ہوا, آپ نے دیکھا دوسرے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں پی ٹی آئی کے شہزادے جاتے ہیں کہ جی یہ گھر گرا دیں, یہ ٹھیک نہیں بنا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں بنا ہوا ہے, آپ اس پر فیصلے ہوتے ہیں. تو اب ایسی پوزیشن میں تو ان کا بنتا ہے. اور پھر جو مہنگائی کا طوفان ہے, جو پھر ٹیم لائے ہیں یہ وہاں سے, خاص طور پر عالمی مالیاتی اداروں سے, جو اپنے جو فائنینشیل ایڈوائزرز لائے ہیں, یعنی اور تو اور آپ کے سینٹرل بینک کا جو سربراہ ہے وہ بھی آپ نے لیا ہے وہاں سے. اگر یہ مسائل ہیں تو اپوزیشن کو تو اسے کیچ کرنا چاہیے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن مختلف سرحدوں پر تھی, مختلف کونے پر, مختلف اینڈز پر تھی, اور وہاں سے اپوزیشن کو یہاں تک پہنچنے میں بہرحال ایک وقت لگا ہے. اور یہ اپوزیشن کیسے بیٹھ سکتی تھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیسے بیٹھ سکتی تھی, اور اے این پی اور مولانا فضل الرحمان کیسے بیٹھ سکتے تھے. اور یہ جو ساری صورتحال ہے, اس صورتحال میں یہ مختلف خیال تھے. اب بیٹھے ہیں ساتھ میں, 1 سال انہوں نے گزارا ہے, ابھی تک اپوزیشن کا کوئی ڈھانچہ ہی نہیں بن سکا. ایک رہبر کمیٹی بنی ہے, اس کا بھی کوئی خاص اسٹرکچر نہیں ہے. کیا اپوزیشن اسٹرکچر بناتی ہے, کیا اس طرح سے آگے بڑھتی ہے؟ پھر اوپر سے چھتری چھاؤں آتی ہے کہیں سے, کوئی دھوپ میں جو ہے کوئی سایہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, کہ کس طرح سے سگنل ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں, امپائر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, انگلی اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن کے ہونے پر بات ہوگی. اگر نہیں اٹھی انگلی, اگر نہیں ہوا, امپائر نے ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ اور کیا یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں تو پھر سلیکٹر کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ ادھر تو کہتے رہتی ہے اپوزیشن کہ جناب فلاں سلیکٹڈ ہیں, فلاں سلیکٹڈ ہیں, فلاں سلیکٹڈ ہیں. تو آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ سلیکٹر کون ہے اور کس نے سلیکٹ کیا ہے. یہ آپ نام نہیں لیتے ہیں اور آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, بات کرتے ہیں, لوگوں کہتے ہیں ہمارا کر رہے ہو. So in days to come in a lot of things, لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ عظیم چودھری صاحب جو لغاری صاحب نے کہی, to bring all this opposition back, اس میں حکومت کا ہی پورا عمل دخل ہے کہ اتنے مختلف لوگ آگ اور پانی والے وہ بھی جب کنورج ہو جائیں تو پھر ڈیز ٹو کم بہت ساری چیزیں میٹر کریں گی کہ ہاؤ دس مووز فارورڈ, ویدر یہ تحریک بنتی ہے یا نہیں بنتی. لیکن حکومتی, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کل فردوس شمیم نقوی صاحب یہاں تھے, انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے عوام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت کی اور زبردستی بہت زیادہ ایکشن دکھایا تو ہم ریفرینڈم بھی کرا سکتے ہیں. میں اس بات پر صرف مسکرا سکتا ہوں, ریفرینڈم کرانے پر, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان میں اپوزیشن ہمیشہ حکومت کے خلاف یکجا ہو جایا کرتی ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, وہ بھی ایک رات میں, ہم نے 1977 میں دیکھا کہ وہ لاہور گلبرگ میں ایک گھر میں اکٹھے ہوئے اور سب ایک بات پر متفق ہو گئے کہ بھٹو صاحب کے خلاف مل کر الیکشن لڑنا ہے. یہاں نیگیٹو پولیٹیکل کیمپین جو ہے اس کا رہا معاملہ, شروع سے ہی رہا, اب بھی ہے, اب تو بخیر بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے, دونوں طرف سے بڑھ گیا ہوا ہے. اپوزیشن کا اکٹھا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کیا وہ اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف رائے عامہ کو اتنا ہموار کر سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ہر شہر کی سڑکوں پر نکلے ہوں اور حکومت بے بس ہو کے گھر چلی جائے؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اس اپوزیشن کے پاس وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جس کا وہ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کریڈیبلٹی ہے. جو کچھ انہوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں کہا ہوا ہے, جو کیا ہوا ہے, ہم سب اس کو جانتے ہیں, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ میں آج جو کہہ رہا ہوں کیا وہ میری ضرورت ہے یا وہ قومی مسئلہ ہے. یہ درست ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہنگائی تو بھی مزید ہوگی, لیکن یہ اپوزیشن اس مہنگائی کو کیش کرا سکے گی؟ میرا خیال ہے نہیں کرا سکے گی. قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, لاسٹ ورڈ مجھے رضی صاحب سے لینے ہیں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. جی رضی صاحب. دیکھیے یہ جو آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کی بات کی ہے یہ درے کا پستول ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب نئی نئی حکومت بنی تھی تو انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف ایک بیان داغ دیا تھا جس پہ ان کی پارٹی کو شرمندگی ہوئی تھی, کیونکہ ایم کیو ایم کے ووٹ ملنے سے ہی ان کے وزیر اعظم منتخب ہونے تھے اور منتخب ہوئے اور حلف اٹھانا پڑا, اور ان کی باقاعدہ گوشمالی ہو چکی ہے. تو اس لیے ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے منہ میں جو کچھ آتا ہے, ویسے تو پوری پارٹی کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ اس کا ایک انتہا پسندانہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ
مظاہرے کے لیے لاکھوں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ میرے کپتان نے فیصلہ کر دیا تھا. عظیم بھائی وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ 20,000 لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ, تو اگلے الفاظ میں بولنے کا متکلم نہیں ہوں, نہ میری اوقات ہے نہ میری بساط ہے, وہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو 20,000 لوگ کافی ہوتے ہیں جی سڑک کے اوپر کسی بھی حکومت کو چلتا کرنے کے لیے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر ہمیشہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ حکومت کے جانے کا فیصلہ نہیں کیا کرتی. بالکل. اور جو ابھی نذیر لغاری صاحب محترم نے فرمایا کہ اصل میں جو ڈیسائسو فیکٹر ہے کیا وہ اس میں آتا ہے یا نہیں آتا, وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی تقریر میں کیا کہتے ہیں اور یہ جلسہ ان کا پیپلز پارٹی کا کراچی میں کامیاب رہتا ہے یا نہیں. اللہ حافظ.